नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही मा ननसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नात बिख़ैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयत जो है मैंने सूरत बकरा की आयत नंबर 106 तलावत की है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हम जो कुरान मजीद की आयतों को मनसूख करते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भुला देते हैं तो उसके बदले में उस तरह की आयत या उससे भी बेहतर दे देते हैं। असल ये है कि आज ये जो वीडियो है इतवार के लिए है और इतवार का दिन हमारे सवालात और जवाबात का दिन होता है। ज़ैन साहब जो जाफरी हैं उन्होंने कुछ सुन्नी किताबों से हवाले दिए हैं कि बुखारी मुस्लिम इमाम सयूती की किताब तफसीर दुर मंसूर से और मुस्नद अहमद तफसीर इत्क़ान सयूती से, इस तरह से और कुछ किताबों से उन्होंने कुछ बातें भेजी हैं जिसमें उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि कुरान मजीद सुन्नियों के किताबों में भी लिखा हुआ है कि तहरीफ शुदा है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि तहरीफ किसको कहते हैं और मनसूख किसको कहते हैं। आयतों को मनसूख करना अल्लाह ताला का काम है, इंसान मनसूख नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ आयतें वगैरह अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके बाद मनसूख कर दे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भुला दे तो मनसूख या भुला देना ये अल्लाह ताला का काम है। और तहरीफ करना कुरान मजीद के अंदर ये इंसान का काम होता है। हमें जो मना है कुरान मजीद के अंदर वो ये है कि ए इंसानों तुम अल्लाह ताला के किताबुल्लाह के अंदर तहरीफ ना करो। तहरीफ इंसानों की कावश है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला के कलाम के अंदर किताब के अंदर तहरीफ करना ये इंसानों की कावश होती है। लेकिन कोई आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार कर अल्लाह ताला भुला दे या उनको मनसूख कर दे कि अब ये अहकाम नहीं अब ये चलेंगे तो ये अल्लाह ताला का काम है। और वो अगर हम मानें कि ये मनसूख हैं आयतें या ये भुला दी गई हैं ये आयतें तो हमारे ऊपर जुर्म नहीं होगा बल्कि ये कुरान मजीद की आयतों से साबित है। ये कुरान मजीद की जो आयत है सूरत बकरा आयत नंबर 106 है जो मैंने तिलावत की है। इसमें मनसूख कुरान मजीद की आयतों को मनसूख होने का अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है कि कुछ आयतें हैं जो मनसूख हुई हैं और ये भी है कि कुछ आयतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भुला दी गई हैं जो पहले उतरी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी किरात भुला दी गई, वो अब मौजूद नहीं है। या कुछ आयतें थी जो मनसूख थी, मनसूख कर दी गई हैं। तो ये अल्लाह ताला का काम है, इसमें हमें पकड़ नहीं होगी। तो ज़ैन साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि भाई सुन्नी किताबों से जो आपने पेश की हैं बातें वो मनसूख हैं या वो भुला दी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पहले आयतें वो उतरी उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भुला दी गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मनसूख कर दी। जितनी भी आयत आपने बातें की हैं लिखी हैं कुछ चीज़ें ये सारी की सारी मनसूख और भुला दी गई बाद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में कुरान मजीद के जो हाफिज़ थे उनको कुरान मजीद याद कराया
تو وہ آیتیں یاد نہیں کروائیں، وہ بھلا دی گئیں۔ تو وہ کچھ کتابوں میں آئیں کہ پہلے اس طرح کی تھیں آیتیں وغیرہ جو اب نہیں ہیں، وہ اب نہیں ہے تو وہ انسانوں کی کاوشیں نہیں ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو لوگوں کو یاد کروائیں، صحابہ کرام کو یاد کروائیں، وہ پھر صحابہ کرام نے ان کو جو ہے نا جمع کیا قرآن مجید کو، اور وہ جو منسوخ ہو گئی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دی گئی، وہ اگرچہ ان کا ذکر کسی نہ کسی کتاب کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں اب کسی قسم کی شک شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک میں پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے قریب باطل تو آ ہی نہیں سکتا۔ اب قرآن مجید کے اندر جو ہے نا کوئی چیز غلط نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ وہ جو آیتیں کچھ تھیں جن کو آپ نے سنی کتابوں سے حوالے دیے ہیں میرے بھائی، وہ منسوخ شدہ ہیں، اور منسوخ اور تحریف میں فرق ہے۔ منسوخ آپ اس طرح کے سمجھیں کہ ڈاکٹر یا حکیم کسی بندے کو پہلے ایک دوائیاں لکھ کر دے دیتا ہے ایک ہفتے کے لیے کہ بھائی آپ یہ دوائیں کھائیں، وہ کھا لیتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس میں ابھی کچھ بہتری آئی ہے تو وہ دوائیاں تبدیل کر کے حکیم یا ڈاکٹر اور پھر وہ دے دیتے ہیں دوائیاں، ان میں رد و بدل کی جاتی ہے، وہ پہلی والی منسوخ کر دی جاتی ہے دوا، اس کے بعد پھر دوسری دوا آ جاتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کے حساب سے، حکمت کے حساب سے، انسان کے جسم کے حساب سے جو حکیم ہے وہ اس طرح سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکیم ہے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ اب یہ احکام زیادہ نہیں چلانے میں نے، اب اس کی جگہ پر کچھ اور احکامات ان کو دے دیتا ہوں، تو وہ چیزیں کچھ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیں۔ تو منسوخ چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور تحریف آپ کے کتابوں کے اندر ہے کہ لوگوں نے تحریف کر دی قرآن مجید سے، فلاں چیزیں نکال دی ہیں۔ آپ کی کتابوں میں تحریف ہے کہ لوگوں نے اپنی کاوشیں کر کے قرآن مجید سے فلاں آیتیں نکال دیں۔ آپ لوگوں کے درمیان میں اور سنی کتابوں کے بڑا فرق ہے۔ سنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں بھلا دیں آیتیں۔ آپ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ منسوخ نہیں ہے بلکہ تحریف ہے، کہ انسانوں نے تحریف کر دی اہل بیت کے بارے میں بہت زیادہ، جو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے آخری دنوں میں، وہ اس کے اندر صحابہ کرام نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے وہ آیتیں جو اہل بیت کے شان میں تھی بہت ساری نکال دی گئی ہیں، انہوں نے نکالیں۔ تو آپ کا عقیدہ تحریف کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابہ نے کچھ نہیں کیا، کوئی تحریف نہیں کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ذالک الکتاب، یہ آیت قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ کتابی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، اور کتابت جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یاد کروائی تو اسی طرح سے آج تک ہے، کوئی فرق نہیں ہے سوائے، اور وہ آیتیں منسوخ یا جو بھلا دی گئی وہ نکال دی گئی، اللہ پاک نے نکالی، وہ ابو بکر نے، عمر، عثمان نے نہیں نکالیں۔ تو تحریف اور منسوخ میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کی ہے، لیکن جب انسان تحریف کرے گا، رد و بدل کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ ایک رد و بدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کو ہم عقیدے کے حساب سے، اپنے عقیدے کے حساب سے جائز سمجھیں گے، اور ایک وہ رد و بدل ہے جو انسان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر، تو ہم انسانوں کو پکڑیں گے کیونکہ انسان کی کوشش اس میں داخل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں زین صاحب اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ منسوخ کیا ہے اور جو ہے نا وہ تحریف کیا ہے۔ آپ کی سارے کتابوں کے اندر تحریف ہے کہ پہلے یہ آیت ایسی اتری تھی، اب یہ نہیں ہے ایسی، وہ تحریف ہے اس میں، یعنی کہ آپ کی کتابوں کے اندر کہ انسانی کوششوں سے صحابہ نے نکال دی۔ علی والا قرآن جو ہے نسخہ محمدی، وہ آپ کی جو ہے نا تفسیر،
ان کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ علی والا جو قرآن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ نے مانا ہی نہیں. اب وہ امام مہدی لے کر آئے گا قرآن. آپ کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے وہ قرآن مجید تحریف شدہ ہے. جو اصلی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے وہ امام مہدی لے کر آئے گا. اور یہ آپ کی کتاب اصول کافی کے اندر ہے اور ہر کتاب میں تقریباً یہ آپ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ تحریف کے قائل ہیں, ہم منسوخ ہونے کے قائل ہیں. تو فرق یہ ہے. تو اس کو تھوڑا سا بھائی آپ سمجھیں. اس کے بعد یہ ایک صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں ذوالفقار صاحب انگلینڈ سے. انہوں نے پوچھا تھا ایک سوال تھا. انہوں نے کہا کہ ایک بندے کے پاس ایک لڑکی ہو اگر اور 3 بیٹے ہوں اور بیوی بھی ہو تو میراث کے اندر ان کی جو ہے نا وراثت کس طرح سے ہوگی. تو یہ آیت جو قرآن مجید میں ہے یہ آیت نمبر ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 12. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ جو ہے نا ربع جو شوہر چھوڑ کے جائے گا اس میں اس کا چوتھائی ملے گی. 1/4 ملے گا اس کو. مثلا 1 لاکھ ہے فار ایگزامپل 1 لاکھ چھوڑا تو ربع چوتھا حصہ یعنی کہ 25,000 اس کو ملیں گے. ربع یہ ہوگا 1/4. اچھا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر اس کو اولاد ہو بیٹی بھی ہے اور بیٹے بھی ہیں تو پھر عورت کو کتنا ملے گا بیوی کو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پھر اس کے لیے 8واں حصہ ملے گا. تو یعنی کہ 8واں حصہ بنے گا بیوی کا. پھر 25,000 نہیں بنیں گے بلکہ اس کا بنے گا 12,500. تو بیوی کے پہلے وہ نکالنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو اس کا قرضہ اتارنا پڑے گا. قرضہ اتارنے کے بعد اور پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کسی کو دینے کے لیے تو وہ ادا کر دی جائے گی پیسے. پھر جو بچے گا سب سے پہلے قرضہ اتارا جائے گا. جو شخص مر گیا اس کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے قرضہ اتارنا پڑے گا. قرضہ اتارنے کے بعد پھر اس نے کوئی وصیت کی ہے کسی غریب کو دینے کے لیے کچھ پیسے وغیرہ تو وہ بھی دینے پڑیں گے. اور اس کے بعد جو بچے گا مال تو اس میں سے اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. اور اولاد ہے مثلا 8 کروڑ کی ملکیت ہے تو 8 کروڑ میں سے 8واں حصہ تو بیوی کا ہوگا 1 کروڑ. باقی بچیں گے 7 کروڑ. 3 اگر بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے تو یہ 3.5 حصے بنتے ہیں. 3.5 سے تقسیم کرنا پڑے گا. 7 کروڑوں کو تقسیم کرو 3.5 سے تو پر ہیڈ جو آئے گا 2 کروڑ آ جائے گا پر ہیڈ. 7 کروڑ کو 3.5 سے تقسیم کریں گے تو 2 کروڑ آ جائیں گے بیٹے کو. تو 3 بیٹے ہوں گے تو ہر ایک کے پاس 2 کروڑ 6 کروڑ نکل گئے. اور بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملتا ہے. بیٹی کو بیٹے کے آدھے کے برابر ہے. 1 کروڑ بیوی کو ملا تو باقی 7 کروڑ. 7 اگر 8 لاکھ ہوں گے تو 7 لاکھ. اگر 8 کروڑ ملکیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 8 کروڑ پر لاکھوں کے حساب نہیں پھر کروڑوں کے حساب سے ہوگا. تو 8 کروڑ ملکیت ہے تو 1 کروڑ 8واں حصہ بیوی کے پاس. باقی بچے 7 کروڑ. 7 کروڑ کو 3.5 سے آپ تقسیم کر دیں تو 2 کروڑ بیٹے کے پاس آئے گا. تو 6 کروڑ تو چلے گئے 3 بیٹوں کے اندر. باقی 1 کروڑ بچے گا وہ بیٹی کا ہوگا کیونکہ وہ بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملے گا. اگر 8 کروڑ ملکیت ہے اور اگر 8 لاکھ ملکیت چھوڑ کے جا رہا ہے تو 1 لاکھ بیوی کو ملے گا اور 1 لاکھ بیٹی کو ملے گا اور 2 لاکھ بیٹوں کو ملے گا. تو یہ فارمولہ یہ اصول ہے قرآن مجید کے حساب سے. وہ آپ دیکھ لیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 12 کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ذوالفقار صاحب مطمئن ہو جائیں گے. اور اگر وہ تحقیق کرنا چاہیں مزید تو یہ میں نے آیت قرآن مجید کی بتا دی. آیت نمبر 12 ہے اور یہ سورۃ النساء ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری تفاسیر کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے. ایک اور سوال بھی کیا تھا انہوں نے کہ ولیمہ جو کرنا ہے
ولیمہ جو کیا جاتا ہے شادی کے اندر، ایک تو ولیمہ ہے کہ جب میاں اور بیوی کی رخصتی ہو جائے، بیوی اور میاں مجامعت کر لیں، اس کے بعد وہ کٹھے ہوں، رخصتی ہو جائے عورت کی، دلہن کی رخصت ہو جائے، دولہا اور دلہن ان کی مجامعت ہو جائے، اس کے بعد میں ہوتی ہے دعوت ولیمہ۔ پہلے جو بھی ہوگا کھانا وغیرہ کھلایا جائے گا، اس کو ولیمہ نہیں کہتے۔ ولیمہ رخصتی کے، دلہن کی رخصتی کے بعد اور مجامعت کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوگی۔ جو لوگ پہلے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، وہ ولیمے کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ تو ولیمے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی مجامعت ہو چکی ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ، کیوں پہلا کیا ہے، شریعت میں ہمارے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے پہلے دعوت کر لی، کھانا کھلا دیا لوگوں کو، اور جب رات آئی، مجامعت کا وقت آیا، تو بیوی نے شوہر سے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ شوہر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، خرچہ بھی کیا، ہر چیز کر کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے شریعت میں بہت احتیاط ہے، اسلام کے اندر فائدہ ہے کہ بعد میں چاول شامل یا خرچہ وغیرہ کیا جائے، پہلے جو ہے نا اس کو دیکھا تو جائے کہ بیوی اور شوہر آپس میں ان کی کوئی انبڑت تو نہیں ہے، وہ راضی دونوں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے ولیمے کو بعد میں رکھا ہے میرے بھائی، پہلے نہیں رکھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ولیمہ جو ہوتا ہے وہ عورت والے جو لوگ ہیں نا، رشتہ دار، سسرالی خاندان، وہ نہیں کرے گا۔ ولیمہ وہ کرتے ہیں جو لڑکے والے ہوتے ہیں، لڑکی والے کے اوپر نہیں ہوتا ولیمہ کرنا، لڑکے والوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا اسلام کے اندر یہ چیز ہے۔ ایک دوست ہیں صابر اقبال صاحب، انہوں نے بڑے دل کے درد کے ساتھ لکھا ہے، شاباش وہاں ہمارے بچے، یعنی کہ فلسطین میں ہمارے بچے مرے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو رنگوں کا پڑا ہوا ہے کہ کالا کپڑا اور سفید کپڑے کا ان میں پڑے ہوئے ہو۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ مغلوں کو ہاتھوں مسلمان کیوں مارے جا رہے تھے۔ تو میرے بھائی صابر اقبال صاحب، بات آپ کی صحیح ہے، بات بہت بڑی دکھ کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سزائیں ہمیں کیوں ملتی ہیں۔ ہمیں یہ سزائیں مسلمانوں کے اس لیے مل رہی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں، یہ اس کی وجہ سے سزائیں ہیں مسلمانوں کو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مسلمان فلسطینی ہیں، کیا انہوں نے ہم سے کوئی مشورہ لیا تھا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کے عالم اور علماء یا جرنیل، انہوں نے مسلمانوں کے ممالک میں گئے، وہ انہوں نے وزٹ کیا مسلمانوں کے ممالک کو، ان کو قریب کیا اپنے، ان سے کچھ مشورے وغیرہ کیے، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے بل بوتے پہ کیا ہے بغیر مشورے کے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وشاورہم فی الامر، مسلمانوں کا کام تو آپس میں مشورہ کر کے پھر کرنا ہوتا ہے، مشورہ بھی نہیں کیا۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ کسی سے لڑتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، پہلے ایک وقت ہوتا ہے صبر کا، صبر والے وقت میں آپ خوب تیاری کریں، جہاد کی اسلحہ وغیرہ اور بارود آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ کسی ملک کے اوپر یقین کر کے آپ کو بیٹھ کے رہیں گے کہ فلاں ملک وہ میری مدد کرے گا، تو لڑائی اس طرح سے نہیں لڑی جاتی۔ عراق کے اندر صدام حسین نے بھی یہ سوچا تھا کہ جب میں امریکہ سے کویت پر قبضہ کروں گا اور امریکہ کے مقابلے میں رشیا کی مجھے مدد ملے گی۔ یہ ازمپشن جو ہے نا، ازیوم جب آپ کرتے ہیں کوئی چیز کہ جب میں لڑوں گا کسی سے فلاں فلاں ممالک سے مجھے مدد آ جائے گی، تو یہ بات غلط ہوتی ہے کہ میں کسی سے لڑوں اور یا پھر یہ سوچوں کہ سعودی عرب مدد دے گا، پاکستانی مدد دے دیں گے، یا ایران کی طرف سے مدد آ جائے گا، یا ترکی سے مدد آ جائے گی۔
یا رشیا یا کوئی اور ملک مجھے مدد کرے گا۔ یہ ازمپشن جو ہے نا، یہ ازیوم کر لینا، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ میں تیاری نہ کروں اور کسی کے آسرے پہ رہوں، کسی کے دلاسے پہ رہوں۔ جب میں میدان میں جنگ کروں گا، میدان میں جاؤں گا تو فلاں فلاں ممالک سے مجھے جو ہے نا وہ قوت پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ازمپشن بہت غلط ہے، اور اس وجہ سے صدام حسین نے بھی مار کھائی۔ امریکہ نے جب حملہ کیا اس کے اوپر، تہس ناس کر دیا اس کو روس کی طرف سے۔ اس طرح سے پاکستان میں بھی کبھی کبھار کہ امریکی بیڑے پہنچ رہے ہیں۔ جب انڈیا سے لڑائی ہوتی تھی 1965 اور بعد میں بھی لڑائیاں جو ہوئیں ہماری، تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے نا بیڑا آ جائے گا آپ کے پاس، لیکن اس کی بھی کوئی ہمیں مدد امریکہ سے نہیں ملی۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے دوستی میں امریکہ کی دشمنی بہتر ہے ہمارے لیے۔ امریکہ کی دوستی اگر ہو تو پھر دشمن کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دلاسے پر جو ہے نا سارا جھوٹ اور فراڈ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ڈپلومیسی کے اندر، یہ سیاست کے اندر سارا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو یہ فلسطینیوں کو آج جو مارا جا رہا ہے، تو کچھ بھائی ان کی اپنی بھی غلطیاں ہیں کہ نہیں ہیں، یا اور ممالک کی غلطیاں ہیں۔ اپنی آپ کو دیکھیں کہ کون سی غلطیاں ہماری ہیں۔ آپ تیاری نہیں کرتے اور کسی کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہ سورۃ مائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آیت نمبر 44 ہے، 44، کہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر لوگ ہیں۔ مجھے بتائیں کہ فلسطین کے اندر حماس نے کوئی اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کیے ہوئے تھے؟ کیا وہاں پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا؟ کیا قتل کا بدلہ قتل تھا؟ کیا زانیوں کو جو قرآن مجید میں سزا ہے کوڑے مارے جاتے تھے؟ مسلمان تو ان اسلامی سزاؤں کو حیوانی سزاؤں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو جج ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ اسلامی جو سزائیں ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ تو حیوانی جانوروں والی سزائیں ہیں۔ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں وہ سخت ہیں، وہ اس لیے کہ سخت سزا دی جائے گی تو دوسرا بندے انسان وہ ہٹ جائیں گے سزاؤں کو دیکھ کر۔ لیکن انہوں نے، مسلمانوں کے ججوں نے اور قوانین بنانے والے لوگوں نے، پارلیمنٹ نے نرم قانون بنائے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں کو ان پر ڈر ختم ہو گیا۔ سخت سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جان رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا اور ہے بھی کہ کون سی سزا ان کو دے دوں تاکہ معاشرے کے اندر امن اور سکون اور سلامتی کا ماحول پیدا ہو۔ تو جو رب العالمین ہے اس نے جب سخت سزائیں دی ہیں، تو ہم مسلمانوں کے جج وغیرہ اور قانون دان کون ہوتے ہیں جو اس کو کہیں کہ وہ سزائیں جو ہے نا وہ وحشیانہ ہیں، جانوروں والی سزائیں ہیں؟ وہ اسلام کی سزاؤں کو تو پسند نہیں کرتے، وہ اسلامی دعوتوں کو تو، اسلام کے جو یہ قوانین کو تو پسند نہیں کرتے آپ کے مسلمان ممالک کے لوگ، وہ تو امریکی نظاموں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ تو کافر ہیں۔ یہ آیت میں نہیں قرآن مجید میں ڈالی، یہ تو قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، 44 آیت ہے سورۃ مائدہ کی، کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وہ تو کافر لوگ ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ سود کے نظام کے بارے میں فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سود سے تم نہیں ہٹتے، سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ، تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، مسلمان جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ میں ہوں، جو فلسطین ہیں جب وہ فلسطین خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہوں، اسرائیل بھی، یہودی بھی، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے، ان کا نظام ہی سود پہ چلتا ہے، وہ بھی کفار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو جو شریعت کو نافذ نہیں کرتے ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ تو کافر کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں ہم ایسے لوگوں کو جو اسلام کی سزائیں نافذ نہیں کرتے
ان کو مسلمان سمجھیں یا ہم کافر سمجھیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی، آپ پڑھ کر دیکھیں۔ اور اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ بینکنگ نظام ہے پورے مسلمان ممالک کے اندر، 50 سے زیادہ ممالک ہیں، سب میں سودی کاروبار چل رہا ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اعلان جنگ کر رہے ہو، اگر سود کے نظام کو ختم نہیں کر رہے، سودی کاروبار چل رہا ہے تو تم اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ میں ہو۔ جب اللہ اور رسول سے جو بندہ جنگ کرے وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو خوار تو کرے گا نا۔ تو اس لیے مسلمان پوری دنیا میں خوار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کو وہ نافذ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے سیاستدان اور وہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے، وہ انگریزوں کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے ان کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ کریں گے، سود کا کاروبار ختم کریں گے تو بھوک میں مر جائیں گے۔ تو جب یہ نظریہ ہو مجھے بتاؤ پھر ہم کیا کریں؟ یہ قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے؟ میں تو نہیں کہتا، لیکن میں تو پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ میں کافر نہیں کہہ رہا، لیکن قرآن مجید کی آیت پڑھ کر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ۔ اس کے ہم کیا معنی لیں؟ یہ آپ کے اوپر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے ہیں۔ ہم کیسے لوگ مسلمان ہیں؟ ہم تو صرف یہ مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رسول کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ مجھے پھر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات کی صورت میں یہ جنگیں وغیرہ، یہ عذابات یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کیسے ختم ہوں گے؟ یہ تو اس وقت ختم ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو اور قرآن کے احکامات پر ہم عمل کریں تو پھر ہمارا بچاؤ ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو آپ کی بات، آپ کے جذبات کا بھائی میں احترام کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو میں نے پڑھی ہیں وہ بھی حدیث اور قرآن اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی پڑھے ہیں۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں نا، یہ تو میں نہیں کر سکتا فلسطین کے لیے کہ بندوں کو بھیجوں۔ میرے پاس حکومت نہیں ہے کہ بندوں کو بھیجوں وہاں چلے جائیں، لیکن جو میں کر سکتا ہوں کچھ وہ تو کروں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ بھی نہیں کروں، کیونکہ اگر میں بڑے کام نہیں کر رہا تو کیا یہ چھوٹے موٹے جو کام ہم کر رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے تو کیا وہ بھی نہیں کریں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم بڑے کام نہیں کرتے تو اس کے مقابلے میں یہ چھوٹے کام بھی نہیں کریں۔ بھائی یہ چھوٹے کام نہیں ہیں، یہ بھی بڑے ہی کام ہیں۔ قرآن حدیث میں جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں جن کی ممانعت ہے، یہ بڑے ہی گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو جو میں کچھ کر سکتا ہوں وہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز، لیکن جو میں نہیں کر سکتا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ مجھے طاقت دے۔ آپ بھی میرے لیے طاقت مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ہمیں طاقت دے تاکہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا کریں، ایک کریں، اور جو اسلام والوں کے علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کو ہم ذلیل اور خوار کریں۔ یا پھر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ دعا مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تو شرط لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ نہیں کیا، ان کی مدد نہیں کرتے دین کی، تو پھر میری طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو ٹھیک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ قوم خود نہ ٹھیک ہو جائے۔ اب بتائیں، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں بھائی، کہ کسی قوم کی حالت، فلسطینی ہو، پاکستان ہو، مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ حج کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں، کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ مسلمان خود ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدان
اور جو لیڈر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا نظام نافذ ہو. وہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر انہیں قبضہ کیا ہوا ہے، وہ خود غاصب ہیں. اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا نظام ہونا چاہیے نا، کیونکہ زمین اللہ کی ہے. لیکن ہمارے سیاستدان اور ہمارے لیڈر نہیں چاہتے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہمارا نظام چاہیے، اللہ کا نظام نہیں. وہ غاصب بن چکے ہیں، ظالم بن چکے ہیں وہ. آج بس کچھ اتنا ہی. اور لیکن میں نے دیکھا ہے کہ زین صاحب جو ہے نا، جعفری صاحب، یہ ہمارے سوالات جو ہم دیتے ہیں، جوابات، سوالات کے جوابات جو ہم دیتے ہیں، وہ ان سے خوش نظر نہیں آتے. وہ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے عموماً ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ زین صاحب کہتے ہیں کہ میرے سوالات کا جوابات نہیں دیے جاتے. میں زین صاحب کو کل بھی ہم نے لکھا تھا ان کو کہ بہت سارے سوالات نہ کریں، 15-20 سوالات نہ کریں، اور 5-5 6 وہ جو ویڈیوز بھیج دیتے ہیں تو ہمیں جواب دینے میں دقت ہوتی ہے میرے بھائی. تو یہ ہے کہ آپ پریارٹی بنائیں، آپ ترجیحات مقرر کریں کہ سب سے پہلے کون سے سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جائیں. 2-3 سوالات کریں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کو جوابات جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کی دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے آپ سے گزارش زین صاحب کہ آپ 2-3 سوالات کریں، بہت زیادہ نہ کریں. اور ویڈیو بھی جو ہے نا زیادہ نہ بھیجیں، ایک ویڈیو کر کے بھیجیں تاکہ پھر ہم آپ کو لیکن یہ ہے کہ پریارٹی رکھیں، اس میں ترجیحات میں دیں کہ کس کو ترجیحات دے دیں گے. آپ توحید کو دیتے ہیں، خلافت کو دیتے ہیں، یا امامت کو دیتے ہیں، یا قرآن مجید کی جو ہے نا عظمت کو دیتے ہیں. جس پر بھی آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم جواب دے دیں گے. تو کلپ بھی ایک بھیجا کریں جو بھی آپ بھیجتے ہیں ویڈیو، اور سوال بھی 2-3 سے زیادہ نہ ہوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، اور انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے ہم آپ کو مطمئن کرنے کی. اقول قولی ھذا استغفر